जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को समझ रहे हैं, उसके तर्जुमा करना सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि 3 लेसन्स करने में ही आप इस काबिल हो गए हो कि हम काफ़ी हद तक आप लोग तर्जुमा खुद करने के आसानी से कर पा रहे हो। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आज इंशाल्लाह ताला हम एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं और फिर क्योंकि अभी तक जितनी हमने बात की है, इस्म की बात की है और फेल की बात की है, और फेल के बारे में हमने ये पढ़ा कि फेल की दो इकसाम होती हैं, एक माजी और एक मुजारे। तो आज हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फेल मुजारे की कल हमने बात कर ली कि 4 ऐसी अलामतें हैं, 4 ऐसी निशानियां हैं कि जिनको देख के हम बआसानी बता पाते हैं कि ये लफ्ज फेल मुजारे है। और क्योंकि इस्म की भी हमने काफी 3 पहचान अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, तो आज मैंने चाहा कि अब हम पहले थोड़ी सी फेल माजी की भी बात कर लें। तो फेल माजी को समझने के लिए पहले हमें कुछ ज़मायर पढ़ने पड़ेंगे, और ज़मायर आप सब लोग जानते हो प्रोनाउंस को कहते हैं, और प्रोनाउंस और ज़मायर दोनों किसको कहते हैं? वो अल्फाज जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, यानी कि एक लफ्ज है इस्म का, उसको हर जुमले में बार बार रिपीट करने के बजाय मैं अगर ये कहूँ कि अहमद आज सुबह जल्दी उठा, फिर अहमद ने नहाया, फिर अहमद ने नाश्ता किया, फिर अहमद स्कूल गया, फिर अहमद स्कूल से वापस आया, फिर अहमद, तो अहमद 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 को बार बार बोलना कान को इतना अच्छा मुनासिब महसूस नहीं हो रहा। तो फिर उसके नतीजे में क्या किया जाता है कि बजाय एक नाम को बार बार दोहराई करने के उसकी जगह पे कुछ और इस्म लाए जाते हैं जो कि उसकी रिप्लेसमेंट में होते हैं। इन तमाम अल्फाज को जो कि उस इस्म की जगह पे आते हैं वो भी इस्म कहलाते हैं और इस्म ज़मायर कहलाते हैं। ठीक है, और ज़मीर एक के लिए और उसकी जमा ज़मायर, और इंग्लिश में इनको प्रोनाउन कहा जाता है, यानी कि नाउन की जगह प्रोनाउन। तो अब ये प्रोनाउंस और ज़मायर आज इंशाल्लाह हम कुछ सीखेंगे, और यही प्रोनाउंस जिन अल्फाज के आगे लिखे हुए होंगे तो वो फेले माजी की पहचान होगी। इंशाल्लाह आज हम कुछ अल्फाज सीखते हैं और फिर इंशाल्लाह फेले माजी की बात करेंगे। तो ज़मायर तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी जो मुझे ज़रूरत है मैं अभी वो सिर्फ करवाने लगी हूँ जिनको मैंने आपको माजी की पहचान के तौर पे बताना है। ठीक है, उधर से हम इसका आगाज कर रहे हैं। आप लोग जानते हो कि उर्दू में अगर कोई शख्स सामने मौजूद हो तो हम उसके लिए सिंपल एक लफ्ज तुम का इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश की बात करें तो वहां पे यू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तुम। और उर्दू में हम उसको तुम कह देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि कुरान मजीद का असलूब है, हम ये आगे जाके देखेंगे कि अरबी जबान के अंदर हम लोग जिस तरह हमारे पास अदद के अंदर एक है वाहिद, एक को वाहिद कहते हैं, और एक से ज्यादा जब कोई चीज होती है तो हम उसको जमा कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में हम सिंगुलर वाहिद को कहेंगे और प्लूरल जमा को कहेंगे, यानी कि अदद में हमारे पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, वाहिद को हम कह देते हैं सिंगुलर और जमा को हम कहेंगे प्लूरल। तो ये 2 ही चीजें हमारे पास पाई जाती हैं।
ٹھیک ہے. لیکن انٹرسٹنگلی عربی زبان میں اس سے کچھ برعکس ہے. ہمارے پاس دو کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد دو چیزوں کے لیے بھی علیحدہ الفاظ بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہم پہلے کہتے ہیں ایک قلم، دو قلم، سب قلم. ایک پینسل، دو پینسلیں، سب پینسلیں. ایک لڑکا، دو لڑکے، سب لڑکے. ایک کتاب، دو کتابیں، سب کتابیں. یعنی کہ ایک کے بعد دو کے لیے ہر لفظ علیحدہ بنا ہوا ہے، اور دو سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں. تو دو کے لیے جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے، کچھ لوگ اس کو تثنیہ کہتے ہیں اور کچھ اس کو مثنیٰ کہتے ہیں. یہ دونوں آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے، اس لیے میں دونوں لکھ رہی ہوں تاکہ کوئی بھی آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو تثنیہ کہہ کے بولتے ہیں اور کہیں پہ آپ کو لکھا ہوا مثنیٰ ملے گا. ڈیول. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے ہمارے پاس واحد آئے گا، واحد کے بعد تثنیہ یا مثنیٰ آئے گا، اور جس طرح میں نے مضارع کے بارے میں بات کی تھی کہ آپ کو ایک دم یاد نہ بھی ہو تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گا. تو اس چیز پہ ہم نے ٹینشن بالکل نہیں لینی. ٹھیک ہے. جو بھی لفظ ہیں ہمارے اتنی دفعہ بار بار ریپیٹ ہوں گے کہ وہ ہمیں خود بخود آ جائیں گے. تو اس لیے ان کے ناموں کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی ٹینشن نہیں لینی. جی. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ عدد کے حوالے سے ایک نئی بات ہم نے سیکھی کہ قرآن مجید کے اندر عربی زبان کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک کے بعد دو کے لیے ہوتی ہیں اور پھر سب کے لیے ہوتی ہیں. تو اسی طرح اگر ہم نے الفاظ بنائے کہ دو اور سب، تو ظاہری بات ہے جب ان کی جگہ ہم نے ایک قلم، دو قلم، سب قلم، تو اب اگر میں نے ایک قلم لکھا تو اس کی جگہ میرا جو پروناؤن آئے گا وہ اور ہوگا. دو قلم جب میں نے لکھا تو اس کی جگہ پروناؤن اور آئے گا، اور سب قلم جب میں لکھوں گی تو اس کے لیے پروناؤن اور آئے گا. اور اس کے علاوہ اس سے مزید انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ ہمارے جس طرح عدد ہیں اسی طرح دوسری کیا چیز ہوتی ہے؟ جنس. جنس جس کو ہم جینڈر بھی کہتے ہیں، اور جینڈر میں ہمارے پاس میسکولن یا فیمینن یعنی کہ مذکر یا مؤنث. اردو میں بھی ہم نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس دو جینڈر ہوتے ہیں، یا تو وہ کوئی چیز مذکر ہوگی اور یا مؤنث ہوگی. تو ہمارے پاس جینڈر میں جنس میں دو چیزیں آتی ہیں، مذکر یا مؤنث. تو جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ تین مذکر کے ہوں گے، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر. اور پھر تین مؤنث کے ہوں گے، واحد مؤنثہ، تثنیہ یا مثنیٰ مؤنثہ اور جمع مؤنثہ. یعنی کہ ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہم پڑھیں گے قرآن میں، ان کی 6 اشکال ہمارے پاس موجود ہوں گی. 3 مذکر کی واحد تثنیہ جمع، اور 3 مؤنث کی واحد تثنیہ جمع.
تو اب اس کا مطلب ہے کہ پروناؤنس بھی جو ہم سیکھیں گے وہ ہمارے پاس 6 اشکال ہوں گی. اب ہم کیونکہ بات ابھی تم کی کر رہے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انگلش میں جو بات ہماری ایک لفظ یو سے ہو جاتی ہے، یو احمد اینڈ امجد، یو بوائز، چاہے ایک احمد تھا، چاہے 2 احمد اور امجد تھے، چاہے سب لڑکے تھے، ایک ہی لفظ یو کا استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک لڑکی کے لیے بھی یو، 2 لڑکیوں کے لیے بھی یو، اور سب لڑکیوں کے لیے بھی یو، یعنی کہ ایک ورڈ 6 لوگوں کے لیے استعمال ہوا. اور اسی طرح اردو میں اس کی جگہ تم کا استعمال ہے. تم آمنہ ادھر آ جاؤ، آمنہ اور رانی تم دونوں ادھر آ جاؤ، اور سب لڑکیوں تم ادھر آ جاؤ. اور اسی طرح لڑکوں کے لیے استعمال ہوگا. تو جو لفظ عربی اور انگلش اور اردو میں ایک ایک لفظ کا استعمال ہے، عربی میں وہی چیز آپ کو 6 شکلوں میں ملے گی، بلکہ آگے جا کے آپ دیکھو گے کہ 12 شکلوں میں ملے گی. تو فی الحال ہم جو ہے اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہے. تو پہلے ہم واحد تم کی بات کریں گے. واحد تم مذکر، پھر واحد تم مؤنث، اور پھر ہم بات کریں گے تثنیہ یا مثنیٰ، مذکر اور تثنیہ مؤنث. اس کے بعد جمع مذکر اور جمع مؤنث. اور یہ سب میں صرف تم کی ٹرانسلیشن کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے، جو انگلش میں یو ہے اور اردو میں تم ہے، وہی ہمارے پاس عربی میں جا کے 6 شکلیں بنیں گی. ایک لفظ تم ہی سے میں دیکھوں گی کہ تم جو ہے وہ تے سے بنا ہے، تم تے سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو تے جو ہے پہلے میں اکیلا تے لکھوں گی، جس کا مطلب ہے اکیلا، واحد. جب آپ کو اکیلا تے ملے گا اور یہ ساری شکلیں فعل ماضی میں مادے کے فوراً بعد آتی ہیں. پھر رپیٹ کر رہی ہوں، جس طرح ہم نے کہا کہ علامت مضارع مادے سے پہلے لگتی ہے یا تا حمزہ نون، تو علامت ماضی مادے کے بعد میں لگتی ہے. پھر رپیٹ کر رہی ہوں، علامت مضارع یتان یا تا حمزہ نون مادے سے پہلے اٹیچ ہوتا ہے، جبکہ علامت ماضی آپ کے مادے کے بعد اٹیچ ہوتا ہے. تو مادے کے فوراً بعد جب بھی آپ کو ایک اکیلا تے ملے تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ الفاظ جو بھی میں بھی سکھانے لگی ہوں کہ یہ لفظ فعل ماضی ہے. تو اب جو بھی میرا مادہ ہوگا اس کے آگے میں نے اکیلا تے جب لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد ورڈ ہے. تم ایک، ٹھیک ہے، تم مذکر ایک کے لیے اکیلا تے، تم مؤنث ایک کے لیے اکیلا تے. اب دونوں کے آگے تے لگ گیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے تو مذکر کہنا ہے یا تو مؤنث کہنا ہے. تو انٹرسٹنگلی ہم سب جانتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے مذکر کو مؤنث کے اوپر ایک درجہ بلندی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لکھ دیا کہ آپ کے جو گھر کا ایک مرد ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا نگہبان ہے. آپ کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. آپ کے لیے خرچ کرنا، کمانا اور پورے خاندان پہ خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، نہ کہ عورت کی. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے ایک درجہ بلندی دی ہے. نہ تو اجر و ثواب میں عورت کو کمی دی ہے مرد سے، نہ گناہ میں کمانے میں کمی دی ہے. وہاں بالکل اللہ عادل ہیں، اللہ انصاف پسند ہیں، اللہ ایک جیسا اجر رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے. لیکن جو ایک درجہ بلندی دی گئی وہ اس لیے کہ عورت کو شہزادی بنا کے گھر میں رکھا اور مرد کو حکم دیا کہ باہر جاؤ، محنت کرو، صبح اٹھو، رات تک کام کرو اور اپنی فیملی کو، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرو. تو اس وجہ سے ایک درجہ بلندی دی. ٹھیک ہے؟ اور عورت کو ایک درجہ اس سے کمی دی. تو ہم نے مذکر کے اوپر بلندی کا نشان زبر ڈال دیا اور مؤنث کے نیچے ایک سٹیپ نیچے زیر ڈال دیا. تو جب بھی آپ کو کسی بھی مادے کے بعد ت نظر آیا، تے زبر ت، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو مذکر، تو ایک مذکر. اور جب بھی مادے کے فوراً بعد تی نظر آیا تو آپ نے کیا کہہ دینا ہے؟ تو ایک مؤنثہ. یہ بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ ت اور تی یہ اگر مادے کے فوراً بعد آپ کو کہیں نظر آتا ہے تو اس سے ہمیں کیا ترجمہ پتہ چلے گا؟ تو ایک مذکر یا تو ایک مؤنث. اب اسی طرح میں نے مذکر جمع بنانا ہے تو تے سے ہماری سب شکلیں تیار ہوں گی. تو اسی تے کے آگے میں نے مذکر کی جمع بنانی ہے. تو مذکر کس سے شروع ہو رہا ہے؟ میم سے. تو اسی تے کے آگے میں مذکر کا میم لگا دوں گی، تم، تو یہ میری مذکر کی جمع بن جائے گی. اردو میں ہم تم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع تینوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی میں تم کا لفظ صرف جمع مذکر کے لیے آیا. ت کا مطلب تم اور میم کا مطلب جمع مذکر. تم سب مذکر. کلیئر ہو گیا؟ اور جمع مؤنث جو ہے وہ کیونکہ تیز ضرور آنا ہے تم کے لیے، اور مؤنث کی جمع آپ دیکھو گے آگے بھی ہماری جتنی شکلیں بنیں گی، ایک نون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نون نسواں. اس کو یاد کر لینا، نون نسواں. نسواں کس کو کہتے ہیں؟ جی گلسوم؟ نسواں عورت کو کہتے ہیں، نسان سے. نساء سے، بالکل. نساء ان بھی کہتے ہیں اور اسی سے نسواں نکلا ہے. تو عورت کا میرا یہاں نون. ایک کوشچن تھا پلیز. جی جی. یہ ہم نے واحد تم مذکر کے لیے ہم نے بنایا تا سے، تو یہ ہم یہ تان کی تا لگا رہے ہیں، یہ کون؟ مجھے ڈبل کنفیوژن تھوڑی سی ہو رہی ہے یہاں پہ. بیٹا ہم یہ تان تو علامت ہے مضارع ہے، ہم تو اب ماضی پڑھنے لگے ہیں، وہ یہاں پہ کیسے آ سکتا ہے؟ آج ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. جی ہم مضارع کو تو ہم نے وہاں اینڈ کر دیا. ہم نے سیکھ لیا کہ جس مادے سے پہلے یا تا حمزہ نون لگے گی وہ فعل مضارع ہوگا. جی آج میں آپ کو فعل ماضی کے بارے میں پڑھا رہی ہوں. اچھا میم، یہ آپ نے ہمیں پہلے نہیں کروایا ہوا؟ جی تو میں آج کروا رہی ہوں نا آپ کو. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ فعل ماضی بتایا ہے کہ علامت مضارع مادے سے پہلے لگتی ہے اور علامت ماضی مادے کے بعد لگتی ہے. یہی تو جی فرق ٹھیک بتا ہے. رہی ہوں.
ٹھیک ہے ابھی ہم الفاظ کی طرف بھی جائیں گے نا. ٹھیک ہے جی تو جمع مؤنث کے لیے جس طرح میں نے جمع مذکر بنانے کے لیے مذکر کا میم لگا دیا، تو جمع مؤنث بنانے کے لیے میں نے نسواں، نون نسواں، مؤنث والا نون. تو جمع مؤنث کے لیے ہمیشہ ہی آپ دیکھو گے یہ نون لگتا ہے مؤنث کا، ٹھیک ہے. لیکن ایک تو مؤنث اوپر سے جمع ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے مؤنث تھوڑی سی شدت بھی آ جاتی ہے. جہاں بہت ساری عورتیں اکٹھی ہو جائیں گی وہاں کیا ہوگا، تھوڑی سی آ جائے گی نا شدت بھی ان میں. کبھی کبھی تو میں بھی شروع ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک شدت بھی آ جائے گی. تننا، تو جمع مؤنث کے لیے کیا لگتا ہے؟ تننا. تم کے لیے، اور میم مذکر جمع کے لیے، تم کے لیے، اور نون نسواں مؤنث جمع کے لیے. تو اب تی واحد مذکر مؤنث، تم اور تننا جمع مذکر اور مؤنث. تثنیہ بنانے کے لیے، ڈیول بنانے کے لیے آپ کو ایک اصول یاد رکھنا ہے جو آپ بریکٹ میں لکھو گے کہ عموماً آپ دیکھو گے ہر جگہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی شکل کا استعمال کیا جاتا ہے. جو بھی مذکر کی شکل ہے وہی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور بنتی کیسے ہے کہ جو میں نے مذکر جمع لکھا تھا تم، اسی کے آگے ایک الف لگا دو تو تثنیہ بن جاتا ہے. تم مذکر جمع تھا، اسی کے آگے میں نے ایک الف لگا دیا تو یہ مذکر تثنیہ بن گیا، تما. اور جیسے میں نے کہا کہ مؤنث میں ریپیٹ ہوتا ہے وہی دوبارہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی آ جائے گا تما. تو اب میرے پاس 6 شکلیں کیا بنی؟ تی، تما، تما، تم، تننا. عدیلہ آپ ریپیٹ کرو گے؟ جی سوہنی آپ بتاؤ. جی جی تا زبرتا، تا زرتی، تو ما تم نہیں پہلے صرف تم میں. تم، تن. آپ بالکل بول رہی ہیں تننا تو پھر الف لگے گا ان میں؟ نہیں بیٹا، جمع زبر ہے. اور تا اچھا. اور تی کو بھی آپ نے لمبا نہیں کرنا ورنہ الف کی آواز نکلے گی. تی بند منہ سے بولنا ہے، ٹھیک ہے. تی جیسی منہ کھولو گے الف کی آواز نکل آئے گی. سوری میم میری مائک بند تھی. جی اب عدیلہ آپ اب سنا دو. جی تی، تما، تما، تم، نہیں پہلے صرف تننا، تم ہے، تم، تم، ٹھیک ہے. تننا. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی عائشہ اسحاق آپ سناؤ. تم، ت سے شروع کرنا ہے عائشہ، ت سے شروع کرنا ہے. تا، تا، سم، نہیں بیٹا آپ نے دھیان سے نہیں سنا. پہلے 2 واحد شکلیں آنی ہیں جس کے لیے ایک اکیلا تے آنا ہے. واحد مذکر اکیلا جی تے، واحد مؤنث اکیلا تے. جی مذکر کو بلندی درجے میں حاصل ہے تو اس کو بلندی کا زبر دے دی، اور مؤنث ایک درجہ نیچے ہے تو نیچے کی زیر دے دی اس کو. اچھا. واحد کے لیے اکیلا تے، جی اور مذکر کے لیے اوپر زبر، اور مؤنث کے لیے نیچے زیر. تی تی. یہ واحد کی دونوں شکلیں ہو گئی، ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اسی تے
جو واحد کا تے تھا اس کے آگے مذکر کا میم لگا دو تو کیا بن جائے گا؟ تم. بالکل، یہ جمع مذکر کے لیے ہو گیا. اسی تے کے آگے جمع مؤنث کے لیے، مؤنث جمع کے لیے ہمیشہ آپ یاد رکھنا اور جگہوں پہ بھی نون لگتا ہے، اور جس کو ہم نون نسواں کہتے ہیں، ٹھیک. لیکن اس پہ ایک شدہ بھی پڑی ہوئی ہے. تننا، تم، تننا. تم تننا. بالکل ٹھیک. اور جو بھی مذکر کی جمع ہے تم، اسی کے آگے میں ایک الف لگا دوں تو تسنیہ یا ڈیول کی شکل بن جاتی ہے. تم کے آگے الف لگا دو تو کیا بنے گا؟ تما. تم. جی. اب رپیٹ کرو. واحد مذکر کے لیے تا، ہم، واحد مؤنث کے لیے تا، تی، تسنیہ تی، مذکر تی بیٹا تی، آپ نے دونوں کے لیے تا بولا ہے. تی. تی. واحد مؤنث کے لیے تی اور تسنیہ مذکر کے لیے تما. تما، تسنیہ تم نہیں کہنا، تے پیش تو تما. اور میم الف ما. تما. تما. تسنیہ مذکر کے لیے تما، تسنیہ مؤنث کے لیے تیما. نہیں نہیں، تما ہی اور ہے، تما ہی ہے، سیم رپیٹ ہوگا. اچھا، تسنیہ مؤنث کے لیے تما جی اور مذکر جمع کے لیے تم ٹھیک. اور مؤنث جمع کے لیے تننا. زبردست، بالکل پرفیکٹ. جی نسیم سلیم جی باجی. سنائیں. واحد مذکر کے لیے تا، واحد مؤنث کے لیے تی، تسنیہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے تما، اور جمع مذکر تم اور جمع مؤنث تننا. زبردست، ماشاءاللہ. جی بشرا یاسمین. ت تی تما تما تم تن. تننا. جی. ٹھیک ہے، تننا. زبردست. جی چندہ. جی. جی میم، واحد مذکر کے لیے تا، واحد بیٹا مؤنث کے تا لیے کو تی. لمبا نہ کریں آپ لوگ پلیز، بند منہ سے چھوٹا منہ جی کھول کے تا میں تو تے الف تا تا. بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے. واحد مذکر کے لیے تا، واحد مؤنث کے لیے تی، تسنیہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے تما اور جمع مذکر کے لیے تم، جمع مؤنث کے لیے تننا. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی دلشاد. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. تا مذکر کے لیے تا، مؤنث کے لیے تی اور مذکر مؤنث کے لیے تسنیہ میں تما اور جمع میں مذکر کے لیے تم اور جمع مؤنث میں تننا. بالکل ٹھیک ہو گیا. فوزیہ. جی واحد مذکر کے لیے تا، واحد مؤنث کے لیے تی، واحد مذکر کے لیے تما، تسنیہ مؤنث کے لیے تما، جمع مذکر کے لیے تم. ٹھیک ہے. جمع مؤنث، جمع مؤنث کے لیے نون نسواں کو یاد رکھنا ہے. نون. ہم بچپن میں ایک سٹوری پڑھتے تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے دور میں سنی ہے کہ نہیں، ننی تنو. تو تننا، بولو بیٹا. تننا. تننا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی کلثوم نوید آپ سنا چکے ہو کہ نہیں ابھی؟ جی. واحد مذکر کے لیے تا، واحد مؤنث کے لیے تی، تسنیہ مذکر کے لیے تما، تسنیہ مؤنث کے لیے تما
اور جمع مذکر کے لیے تم، جمع مؤنث کے لیے تننا. بہت اچھا. نازیہ، ناجیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی واحد مذکر کے لیے تا، واحد مؤنث کے لیے تی، تثنیہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے تما، جمع مذکر کے لیے تم اور جمع مؤنث کے لیے تمنا. بہت اچھا. اب یہی ساری شکلیں آپ کو ایک اور شکل میں ملیں گی، سیم پیٹرن، لیکن تے کے بجائے اب آپ نے کاف کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سیم چیز ہے پوری کی پوری. اب باقی آدھی کلاس اگلی شکل بولیں گے تاکہ ہمیں دونوں یاد ہو جائیں آج، اور دونوں کا مطلب بھی سیم ہے. اب آپ نے بجائے تے کے باقی بچوں نے کاف سے بولنا ہے. ت کے بجائے ک، تی کے بجائے کی، تما کے بجائے کما، اور تم کے بجائے کم، اور تننا کے بجائے کننا. پوری شکلیں سیم ہیں، صرف تے کاف سے بدل جائے گی، اور میننگ ان کے بھی وہی ہیں. تم ایک مذکر، تم ایک مؤنث، تم دو مذکر، تم دو مؤنث، تم سب مذکر، تم سب مؤنث. تو ہم ایک ساتھ دو شکلیں سیکھ لیں گے. جی کس کا نام میں نے لیا تھا؟ جی بیٹا کس کا نام لیا تھا؟ نازیہ آپ کا؟ جی مجھ سے بات میم کر رہی یہ ہیں؟ کاف، نازیہ ہے نام. میم یہ کاف ڈنڈے والا ہے. جی ڈنڈے والا کاف ہے. جی سعدیہ زاہد آپ سناؤ. میم یہ کاف کیوں اب ہم یوز کر رہے ہیں؟ پہلے تو ہم نے تم سیکھا ہے نا، بیٹا تو پھر اب سیم، یہ دونوں کاف کی کس لیے سیم آ رہا ہے؟ میننگز ہیں. ت کی جو مطلب ہے وہی ک اچھا کا مطلب ہے، تی کا جو مطلب ہے وہی کی کا مطلب ہے. آپ ابھی ہم قرآن پہ جانے لگے ہیں نا، آپ دیکھو گے وہاں پہ آپ کو یہ جی، دونوں ورڈز ملیں گے. کبھی تو تم ملے تو گا، ان کبھی میں کم ڈفرنس ملے کیا گا. ہے؟ کیا چیز؟ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، تا میں اور کا میں؟ میں کہہ رہی ہوں کوئی ڈفرنس بھی نہیں ہے، یہی تو بتا رہی ہوں، دونوں کا سیم مطلب ہے. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سناؤں میڈم؟ جی بیٹا. میں نے کہا سناؤں میں سعدیہ زاہد، آپ نے کہا نا جی جی سنائیں. بالکل سنائیں. یہ ہے میڈم، واحد مذکر کے لیے کا اور واحد بیٹا مؤنث کے منہ لیے پلیز تی. تھوڑا کھول لیں، کا نہیں کہنا، کا تو کاف الف کا کا، ہوتا ہے. جی کا، بند منہ سے بیٹا، بند منہ سے. ک ک کا. اچھا اچھا. واحد مذکر کے لیے کل اور واحد مؤنث کے لیے کی، اور تثنیہ مذکر کے لیے کما اور تثنیہ مؤنث کے لیے کما، اور جمع مذکر کے لیے کما اور جمع مؤنث کے لیے کننا. جمع مذکر کے لیے کم اور جمع مؤنث کے لیے کننا. بالکل اب آپ نے پرفیکٹ بولا ہے، زبردست ہو گیا. جی اگلا بچہ ہے جی رخسانہ لغاری. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. واحد مذکر کے لیے کا، واحد مؤنث کے لیے کی، تثنیہ مذکر کے لیے کما، تثنیہ مؤنث کے لیے کما، جمع مذکر کے لیے کم، جمع مؤنث کے لیے کننا. بالکل زبردست ہو گیا. جی سعدیہ زاہد آپ سنا چکے ہو بیٹا؟ جی سنا دیا میڈم میں نے. جی سفورہ فاروق. جی بیٹا موجود ہو؟ جی باجی. کا کی کما کما کننا. کا کی کما کما کم اور کننا. کم کننا. بالکل زبردست ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہو کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟
جی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا بچہ ہے جی سحر. جی السلام علیکم. بس کا کی کما کما کم کننا. بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. سحر کے بعد ہے جی سائرہ بیگم. میں بولوں مس؟ سائرہ کلاس میں نہیں ہے؟ سائرہ کے بعد شبانہ. جی السلام علیکم. کا کی کما کما کم کننا. یہ امتیاز عربی ہیں، ان کو بھی موقع دے. تھینک یو جی تھینک میں لائن سے چل رہی ہوں، جو مجھے نام اوکے لائن سے آ رہا ہے میرے آگے نا. کوئی بات نہیں. جی تاکہ مس نہ ہو. سب سے سنوں گی نا، بغیر سنے نہیں چھوڑتی کسی کو. جی شگفتہ. جی باجی. ک کی کما کما کم کننا. ٹھیک ہو گیا. شاہین آپ تے والے سناؤ. جی شاہین. اوکے شاہین نہیں ہے. شکیلہ. شکیلہ آپ ہو کلاس میں؟ طلت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بھی 5 منٹ پہلے جوائن کری کلاس، لیکن سمجھ گئی. واحد مذکر کے لیے کا، واحد مونس کے لیے کی، تسنیہ مذکر کے لیے کما، تسنیہ مونس کے لیے کما، جمع مذکر کے لیے کم، جمع مؤنث کے لیے کننا. بہت اچھا ماشاءاللہ. عظما اطہر. جی باجی ایک منٹ، میں کلاس ابھی جوائن کری لیکن یہ سمجھی، لیکن اب یہ جو درمیان میں تا تی تما تما تم تمنا لکھے نا، تو اس وزن پہ لکھے کیا؟ تا کے جگہ کا، تی کے جگہ کی. جی بالکل دونوں سیم ورڈز ہیں اور سیم ہی میننگ بھی ہے. دونوں کا جی سیم مطلب ہے. جو ت کا ہے وہ ک کا جی ہے، جو تی کا ہے وہ کی کا ہے، جو تما کا ہے جی وہی جی کما کا ہے. جی تو یہ جہاں پر بھی واحد آتے مذکر کے لیے کا جاتا، مونس کے لیے کیا جاتا، اور تسنیہ دونوں کے لیے ہے نا تما آتا. ایسے ہی ہے نا. جی جی بالکل جمع ایسا ہی ہے. مذکر کے لیے کم اور مونس کے لیے کننا. بالکل کننا تمنا اس وزن پہ آتا بالکل نا. پرفیکٹ جزاک اللہ. ماشاءاللہ. نہیں ابھی جوائن کری تو اس لیے پوچھی. جی بہت اچھا، آپ نے فوراً سمجھ لیا. گڈ گرل. جی کوئی بچہ کون سا رہ گیا؟ اب ہاتھ کھڑا کر دیں. میں جی آپ کا تو نام لینے لگی ہوں نا، اس کے علاوہ میں پوچھ رہی ہوں. جی آپ سنائیں. جی آپ کو انتظار کروایا نا، اب آپ نے دونوں کو سنانے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، آپ دونوں کو یہ سننا. آپ کو میں ایڈوانٹیج دے رہی ہوں انتظار کا. تھینک یو تھینک یو. تا تی تما تم تننا، پھر وہی سیم میننگز ہیں. کا کی کما کما کم کننا. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل زبردست ہو گیا. اب جن بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے سنایا نہیں ہے یا آپ لوگوں نے کچھ سوال کرنا ہے؟ نہیں میں جی زویا آپ نے سنانا ہے ابھی؟ جی میم. آپ ک والا سناؤ. تا یا کا؟ کاف کاف. واحد تو مذکر کا، واحد تو مونس کی، تسنیہ مذکر کما، تسنیہ مونس کما، جمع مذکر تم او کم، جمع مونس کننا. بالکل زبردست. جی سائمہ یعقوب آپ تے والا سناؤ.
واحد مذکر تا، واحد مؤنث تی، تثنیہ مذکر تما، تثنیہ مؤنث تما، جمع مذکر تم، جمع مؤنث تمنا. زبردست. جی سائرہ بیگم کاف والے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کی، کما کما، کم کننا. کم کا کیا مطلب ہے؟ جمع مذکر. کم کا مطلب پوچھا. جمع مذکر تو جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب تم کیا سب، ہے؟ تم سب، تم سب مذکر. مذکر. ٹھیک ہو گیا. جی کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا؟ فوزیہ آپ نے سنانا ہے ابھی؟ جی میں کا والا رہ گیا میرا. جی سنا دو. کا بیٹا پھر آپ لمبا کر رہے ہو، منہ نہ کھلے. اچھا کی کما، کی کما کما کم کننا. بالکل زبردست ہو گیا. اب آپ لوگوں نے سوال یہ کیا، بیسکلی یہ دونوں کیا ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ضمائر ہیں. ٹھیک ہے، ضمائر کسے کہتے ہیں؟ پروناؤنز، یعنی کہ جو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوں. وہ تمام الفاظ جو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوں وہ پروناؤن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو یہ پروناؤنز ہیں یہ سب آپ لوگ لکھو کہ یہ بھی کیونکہ اسم کی جگہ پہ آتے ہیں، ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں آتے ہیں، تو یہ بھی ناؤن کیٹیگری میں آئیں گے. میں نے کہا نا قرآن مجید میں 3 طرح کے الفاظ ہیں، یا وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہیں. تو یہ نہ ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ ان کو حرف سمجھو. یہ سارے نہ یہ ایکشن ورڈز ہیں، نہ یہ حروف ہیں، پریپوزیشنز ہیں، یہ اسم الفاظ ہیں کیونکہ اسم کی جگہ پر آئے ہیں. اور ہم نے پڑھا کہ اسم جو ہے وہ یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. اسم یا تو کامن ناؤن ہوتا ہے یا پراپر ناؤن ہوتا ہے. تو یہ پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں گنا جاتا ہے. اگر پوچھا جائے کہ یہ اسم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ایک تو یہ اسم الفاظ ہیں اور معرفہ مانے جاتے ہیں. ان کو ہم نکرہ یا عام نام نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اور کیوں معرفہ؟ کیونکہ یہ کسی خاص بندے کے لیے استعمال ہوں گے. میں نے کہنا ہے احمد، تو اب میں اس احمد کی جگہ پہ تم لا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یا کم لا رہی ہوں یا کما لا رہی ہوں یا تم لا رہی ہوں یا تما لا رہی ہوں. تو میں اس احمد کی ریپلیسمنٹ میں لا رہی ہوں. کامن تو نہ ہوا. یہ تو نہیں کہ کسی کے بھی جگہ لا رہی ہوں، میں پرٹیکولرلی احمد کی جگہ لا رہی ہوں. یا کہیں پہ میں صرف امجد کی جگہ لا رہی ہوں، تو وہ ہر ایک کے لیے تو نہیں یوز ہو رہا نا، صرف اس سینٹینس میں امجد کے لیے ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ہمیشہ خاص اسم مانے جاتے ہیں. معرفہ اسم پراپر ناؤن مانے جاتے ہیں. تو 2 باتیں کہ ضمائر اسم الفاظ ہوتے ہیں، اور نمبر 2 معرفہ اسم یعنی کہ پراپر ناؤن کہلاتے ہیں. یہ 2 باتیں سمجھ آ گئی سب کو؟ اب آپ کا اگلا سوال کہ یہ جو لفظ ہے، ابھی ہم نے انشاءاللہ قرآن پہ اب پریکٹس کرنی ہے. یہ جو الفاظ ہیں جو پروناؤنز ہیں، اب یہ جو کاف والے پروناؤنز ہیں یہ اسم کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں. مثلا میں کہوں تمہاری کتاب، ٹھیک ہے، یا تم 2 کی کتاب یا تم سب کی کتاب. تو کتاب اسم ہے، اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے بھی آ سکتے ہیں اور حروف کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے آ سکتے ہیں. مثلا میں کہوں تمہارے لیے، اب لیے جو ہے نہ اسم ہے نہ فعل ہے. تمہارے لیے میں سیب لائی ہوں، تو تمہارے کو لیے کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا ہوا ہے. تو اس وقت یہ بس یہی مطلب دیتے ہیں جو کہ اس کے مطلب ہیں. ٹھیک ہے، تم ایک مذکر یا تم 2 مذکر یا تم سب مذکر، جب یہ اسم کے ساتھ آئے یا جب یہ حرف کے ساتھ آئے. لیکن جب یہ فعل کے ساتھ آئے گا تو نوٹ کر لیں، فعل کے ساتھ جب بھی یہ اٹیچ ہو کے آئیں گے،
جو تے کی اشکال ہیں، تے کی ساری اشکال جتنی بھی شکلیں ہیں یہ ہمیشہ فاعل کا میننگ دیں گی. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والا. کام کرنے والا. اور جو کاف کی شکل ہے وہ ہمیشہ مفعول بن کے آئے گی. انٹرسٹنگ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب بھی یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی تو تے اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہے، قتل ت لفظ ہے، قتل ت، تو ہم اس کا کیا ترجمہ کروں گی؟ میں نے آپ کو کہا کہ اگر مادے کے فوراً بعد یہ شکلیں آئیں گی تو میں نے کہا تھا ماضی، فعل ماضی ہوگا. آپ کو ابھی بھی بتایا میں نے. تو اس کا مطلب ہے قتل جو ہے وہ فعل ہے، ایکشن ہے، اور پاسٹ کا ایکشن ہے. تو میں کیا ترجمہ کروں گی؟ قتل کیا، قتل کیا. اور اب میں نے ابھی بتایا کہ تے کی شکل کیا بن کے آتی ہے فوزیہ؟ جی نسیم، تے کی شکل فاعل بن کر آتی ہے. تو کیا ترجمہ کروں گی میں؟ قتل کیا، قتل کیا تم نے. تم ایک مذکر نے، پورا ترجمہ کرو نا. قتل کیا، قتل تھا نا، قتل کیا تم نے. تم تو بیٹا آپ ڈفرینشیٹ کرو نا. تم ہم اردو میں سب کے لیے بولتے ہیں، عربی میں تو ہر ایک کا فرق مطلب ہے. ت کا ترجمہ کرو نا. قتل کیا آپ نے. تم ایک مذکر نے. ہاں تم ایک مذکر. جی ٹھیک ہے جی. جی. کلثوم نوید آپ ترجمہ کرو گے؟ میم کس کا؟ اب ان تمام جو بھی لفظ ہیں ان کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. ضرب تی کیا ترجمہ ہوگا؟ ضرب لگانا تم کیا ہوتا ہے؟ ایک مؤنث نے مارا. نہیں آپ لائن سے چلو نا. ضرب کا ترجمہ پہلے کرو. مارنا، مارا. مارا، مارنا تو اسم ہو تم جائے گا. ہم نے ایک اس دن مؤنث. پڑھا ہے کہ نون الف نا مارا. جس پہ اینڈ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. مارا کیونکہ نہیں میم، ماضی ہے مارا نا. مارا. جی مارا تم ایک مؤنث نے، زبردست مؤنثہ ہو نے. گیا. جی سمی تما، سمی تما. جی سوہنی، جی اس کی معنی کیا ہے؟ سین میم آئین کیا ہوتا ہے؟ سماعت کیا ہوتا ہے؟ میری سماعت بہت کمزور ہو گئی ہے. دیکھنے کی قوت. دیکھنے کی قوت. ٹھیک ہے. اللہ کا نام ہے نا سمیعن، کیا مطلب ہے اس کا؟ میم دیکھنا نہیں، سننا ہوگا. سننا سمے کا ہے، مطلب. سننا. جی سمع، سننا. سننا. بالکل سمع سننا. اللہ. جاگے میں ہیں، شکر ہے کچھ لوگ. جی سما ہوتا ہے سماعت، سننا. ٹھیک ہے. سمیعن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ہے السمیع، سب سے زیادہ سننے والا. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ سمی تما. جی سمی تما. پہلے سین میم جمع آئین کے کا لیے ترجمہ جگہ. کرو گے. جی جمع مذکر. تما جمع مذکر کے لیے تو نہیں ہوتا بیٹا. سوری، تسنیہ. تسنیہ، بالکل. تسنیہ مذکر یہ یا مذکر مؤنث. دونوں کے لیے سیم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے سمے کا کیا مطلب کرو گے آپ؟ سمی سننے. سننے نہیں نا کہنا، سنا.
آپ نے ایکشن کے طور پہ ترجمہ کرنا ہے. سنا سنا تما کا کیا ترجمہ کرو گے جمع کے لیے بیٹا؟ الف جس کے بھی اینڈ پہ ہوتا ہے وہ تسنیہ ہوتا ہے. ڈیول ٹو. جی تو تما کا کیا ترجمہ ہے؟ تم نے تم دونوں مذکروں دونوں نے یا مؤنثوں نے. اب ہمیں نہیں پتا کہ مذکر سن رہے ہیں کہ مؤنث، کیونکہ تما مذکر کے لیے بھی آتا ہے مؤنث کے لیے بھی. جی سنا تم دو مذکروں نے یا سنا تم دو مؤنثوں نے. سنا تم دونوں مذکروں نے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں کہتی ہوں رفع تم رفع تم. جی زویا، رفع کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے رفع یا دین، آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کرنا. نہیں، رفع یا دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہے. اچھا، نماز میں ہم یہ تو پوری دنیا میں اس پہ تو جنگیں چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام میں 2 گروپ بن چکے ہیں اسی بات کے اوپر. رفع کہتے ہیں بلند کرنا. اچھا وہ رفع نہ لگتا ہے. ید ہاتھ کو کہتے ہیں. تو یدین 2 ہاتھ، 2 ہاتھوں کو بلند کرنا. تو اس پہ تو پورے دنیا میں جھگڑے ہیں کہ 2 ہاتھ بلند کرنے ہیں کہ نہیں کرنے بار بار. ٹھیک ہے. تو رفع بلندی کو کہتے ہیں، ہائٹ کو کہتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا رفع؟ رفع تم کا مطلب ہوا کہ تم نہیں، میرے تم سے نہیں شروع کرنا، رفع سے ترجمہ کرنا ہے پاسٹ میں جا کے. بلند کیا تم سب مذکروں نے. ٹھیک ہو گیا. تو بلند کیا تم سب مذکروں نے. بالکل زبردست. اور اب آپ لوگ آؤ قرآن کی طرف، جلدی سے ہم 2-3 مثالیں دیکھیں اور پھر اگلی کلاس میں اس کو مزید دیکھیں گے کہ کاف کے ساتھ اس کی کیسے استعمال ہے. قرآن آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ موجود ہونے چاہیے. جس کے پاس ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کرے. میں 1-2 ورڈز دکھاؤں گی آپ کو. جی امتیاز، آپ سورۃ البقرہ کی 47 نمبر آیت کھولیں. 47 1 second 47 جی بتائیے گا کون سی آیت ہے؟ 47 میں فضل تو کم فضل. اچھا تو میں نے بھی ابھی تو میں نے ابھی پڑھایا ہی نہیں ہے. جی ابھی میں بتا دیتی ہوں کہ تیپش تو کا مطلب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے تو نہیں پڑھایا نا. تی کے ساتھ تو بھی ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں. تو اب آپ ترجمہ کرو. اچھا، کم کا تو مطلب ہے کم ایک مذکر. فضل یعنی فضل کیا. ٹھیک ہے. تو یعنی کیا بولے آپ نے؟ تو یعنی میں کا مطلب ہے میں نے. فضل کیا میں نے ایک مذکر پر. آگے کم آ رہا ہے بیٹا. کم کا مطلب ایک مذکر ہوتا ہے. کم یعنی سب مذکر، تم سب مذکر. جی میں نے کہا تھا نا کاف کی شکل مفعول بن کے آئے گی. تو مفعول کے ساتھ کا کی کو لگتا ہے اور فائل کے ساتھ نے لگتا ہے. یہ بھی لکھ لیں، فائل کے ساتھ ہمیشہ نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ کا کی کو. تو میں نے فضل کیا، میں نے فضل کیا. یہ دوبارہ اور ریپیٹ کر مفعول دیں. کون ہے؟ تم یہ سب دوبارہ ریپیٹ مذکروں کر پر. دیں.
मुज़क्करों पर, तुम सब मुज़क्करों पर। फजल किया मैंने तुम सब मुज़क्करों पर। अब आपको समझ आई कि दो ये शक्लें हमने क्यों सीखी हैं? जी। तो जब भी ते वाली शक्ल होगी हम उसका फाइल का तर्जमा करेंगे, और काफ वाली शक्ल होगी तो मफूल का तर्जमा करेंगे। जी जी जी, अब समझ में आ गया। आसान हो गया फाइल के ना? साथ क्या आएगा और मफूल के साथ क्या आएगा? मफूल के साथ का की के, फाइल के साथ का की के, ये किसके साथ? मफूल के साथ। और फाइल के साथ क्या आएगा? ने, कत्ल ने। किया तुम मैंने, अच्छा ठीक है। तुम सब अच्छा। पर, का की को, ठीक है, या तुम साइड सब नंबर को। फैमी दोबारा रिपीट कर दे। फाइल के साथ ने आएगा और मफूल के साथ का की के। जी वो जुमले के मुताबिक आप यूज करोगे ना। फाइल के साथ ने। फजीलत दी मैंने तुम सब को। अच्छा। साइड नंबर 41 में भी एक मिसाल है। जी बताएं। मिस्माकुम। क्या कुम? मिस्माकुम, माकुम यानी कि नहीं बेटा, माकुम अभी कुम मैं तो की फेल की और डिस्कस कर रही हूँ ना। मैंने तो आपको कहा है सही। कि ये सबके साथ आएगी, एक वक्त में हम एक ही टॉपिक पे रह रहे हैं, ठीक है ओके 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 जी। ओके। अब मैं आपको मिस एक अगली मिसाल देने लगी हूँ। मिस इसम के साथ नहीं ढूंढ सकते? नहीं अभी नहीं, अभी मैं जो मैं ढूंढी हुई है मैं वही बता रही हूँ। 87 में चला जाए अगला बच्चा, नाजिया। जी। 87। जी बताइए। जी 87 के अंदर लफ्ज है कज़्ज़ब तुम। कज़्ज़ब। कज़्ज़ब का क्या मतलब होता है? कज़्ज़ब का मतलब झूठ। काजिब कौन होता है? काजिब, काजिब झूठ बोलने वाला। जी तो वही मतलब है, जी। झूठ बोला। तुम सब जो तुम झूठ बोला तुम सब मुज़क्करों ने। जी बिल्कुल सही हो गया, झूठ बोला तुम सब मुज़क्करों ने। जी रुखसाना लगारी, आप आ जाओ 95 में। जी मिस 95। अच्छा ये मैंने अभी वर्ड नहीं आपको पढ़ाया। ये भी हो गया। आ, 143 में आ जाओ। 143 जी मिस। जी खरजता, जी खरजता। 143 में चलो मैंने अगली क्लास में मैं आपको एक दो वर्ड्स और सिखाऊंगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके आगे चलेंगे। टाइम क्योंकि ऊपर हो गया है, ठीक है। मैं क्योंकि जो वर्ड्स आ रहे हैं वो मैंने अभी शेप्स आपको पढ़ाई नहीं, एक ते साकिन भी है और एक नून अलिफ ना भी है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि जितनी सॉरी ते मिस की माफ शक्लें करना आज हमने सीखी हैं, ये सारी की सारी किसकी निशानदेही करेंगी कि अगर मादे के फौरन बाद इनमें से कोई भी शक्ल लगी हुई है ते वाली, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये फेले माजी है। ये सारी माजी की निशानियां हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये सारी अलामतें ना तो ये इसम के एंड पे आती हैं, ना ये फेले मुजारे के बाद आती हैं। तो ये जब भी आएंगी किसी भी मादे के फौरन बाद, तो हमें ये समझ आ जाएगी कि ये लफ्ज फेले माजी का है। इतना क्लियर हो गया आप मैम लोगों इसे को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जी फेले माजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस।
मिस खरचता निकाला तुम एक वाहिद मर्द को। बिल्कुल खरचता निकाला तू एक मुजक्कर को। ने तुम एक मुजक्कर फाइल है ना को। बेटा, तू एक जी, जी। मुजक्कर ने, ठीक। यानी कि तुमने निकाला। जी जी ठीक है मैम ये जो शिकाल हैं ता और काफ की, ये तो अभी आपने बताया कि ज़मायर की जगह पे आएंगी, तो ये जी। फिर फेले जमायर की फेले जगह नहीं माजी आएंगी बेटा, ये तो खुद जमायर हैं। इसम सॉरी की जगह इसम की पे जगह पे आएंगी। ज़मायर बन के आएंगे ना, इसम की जगह ज़मायर बन के आएंगे। जी जी। मैम ये टॉपिक इतना क्लियर नहीं हो रहा। किसको नहीं हुआ बेटा? मुझे ये मिक्स हो रहा है, फेले माजी और इसम वो मिक्स हो रहा है। नहीं, आपको क्या चीज मिक्स हुई है? देखिए हमने शुरू में इसको लिखा है कि ये फेले माजी की हमने निशानी और अलामतें पढ़नी है। जी ठीक है? बिल्कुल। और अलामत ये है कि ये फेले माजी की अलामतें हैं और ये मादे के फौरन बाद लगेंगी। बिल्कुल इसकी ठीक है। दो शक्लें हमने पढ़ी, ता की और का की। ठीक है? और ये ज़मायर हैं, इसम की जगह आएंगे। जो बिल्कुल भी इसम वर्ड की जगह ज़मायर आएंगे। ये बिल्कुल। हो तो गया। फाइल कौन होता है? फाइल काम करने वाला। तो काम करने वाला इसम होता है कि नहीं होता? अच्छा, अगर मैंने कहना है कि अहमद ने कत्ल किया, उसके बजाय मैं कह दूंगी तूने कत्ल किया, ठीक है। तो फिर कत्ल तो आएगा ना अहमद की जगह। अगर है। मैंने कहना है नरगिस ने कत्ल किया, तो नरगिस की जगह अगर मैंने जमीर लगाना है कि तूने कत्ल किया, तो क्या लगाऊंगी? की। कत्ल ती। और अगर ती। मैंने कहना है नरगिस और अमजद तुम दोनों ने कत्ल किया, तो उसकी जगह क्या तो लगाऊंगी? आ जाएगा, तुम आ जाएगा। तुम आ जाएगा। अगर मैं कहूँ सब फौज ने कत्ल किया, तो तुम आ जाएगा उसकी तुम जगह। आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है। और अगर मैं कहूंगी कि पूरे सब लड़कियों की जमात ने कत्ल किया, तुम सब तो उसकी जगह तुन्ना आ जाएगा, तुन्ना नून आ इसमा जाएगा। लग के। कत्ल तुन्ना। जी। आप समझ आइए? जी, यानी कि ता के लिए नहीं, यहाँ से ये मुझे पॉइंट नहीं क्लियर हो ना कि ता की शक्ल जब भी आएगी तो फाइल बनकर आएगी और वो मानी देगी ने का। मानी ने का नहीं देगी, फाइल के साथ लगता ही नहीं है। आप उर्दू का जुमला बनाओ, तूने कत्ल किया, ने की जगह क्या लगाओगे आप? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा ना, यही मैंने कहा है कि फाइल के साथ हमेशा ने लगता है। ठीक है। और अगर काफ की शक्ल आएगी तो वो मफूल बनकर आएगी, वो मफूल की हमेशा जगह आएगी मफूल और बन काफ के आएगा। ठीक है। फिर अगर कत्ल के आगे अगर क लगा होता तो हम कहते तुमको कत्ल किया। ठीक है, तुमको कत्ल किया। कि वो फिर मकतूल बन और गया ना। आते के बाद कोई भी त जो है आगे शक्ल कातिल होगी है, तो बस आप ये उसको याद फिर रखो, त कातिल है और क जी ठीक है। मकतूल है। त ठीक है। जालिम है और क मजलूम है। त जाबिर है और क मजबूर है। ठीक है। समझ आ रही है? जी, यानी कि जब भी किसी भी वर्ड के साथ ये फेल शक्लें के साथ, आएंगी सिर्फ तो हम फेल वहां के पे साथ। अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज में जी बेटा। ये हमें भी होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे ये कह रही है ना, वैसे तो समझ आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। एक उसके बाद फिर एकदम रिपीट होता है तो एकदम दिमाग पलट जाता है। वो आप जब आप रिपीट करके समझाती हैं फिर वो एक ज़हन नशीन होता है। ये आप यानी कि थोड़ी सी हर एग्जाम्पल को आप जैसे उसकी डेफिनेशन देती है ना, फिर याद रहता है। इसको बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन से याद होगा ये। जी इंशाल्लाह। आप भी हमें फिर हमने यहाँ ढेर पे सारी आएगा। मिसालें करनी है कुरान के ऊपर। मैंने क्या, हमने तो सब पढ़ाई कुरान के ऊपर करनी है। जी जी, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे फाइल मफूल इसमें जरा कंफ्यूज हो जाता है कि फाइल कौन था, मफूल क्या था, उसमें फिर हम बैठ जाते हैं वहीं पे। तो वो फिर अब आपने याद रखना है ना तो कि रिलेट फाइल कर, एक्शन करने वाला होता है हाँ जी, वो और बस मफूल इसमें थोड़ा जिसके सा ऊपर एक्शन फाइल कर रहा है। सही है, सही है, ठीक है।
ٹھیک ہے ریکارڈنگ بس دیکھ آپ کے نوٹس پڑھائی بنایا کرتے کرو. ہیں بتائیے گا. جی میم انشاءاللہ یہ ابھی ہم نے مدارے قرآن میں کی پہ پریکٹس کرنی ہے بیٹا، پھر آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے گی. انشاءاللہ اب یہ آپ نے بالکل. دیکھ لیا کہ علامت مضارع سے آپ نے مضارع کو پہچانا. علامتیں جب یہ جی علامتیں ویسے آپ کلیئر ہے یاد کر ماشاءاللہ لو گے بہت تو اچھا آپ کو سے. ماضی پتہ چل جائے گی. اب قرآن میں جہاں جہاں یہ ورڈز آئیں گے تو پورے قرآن میں اب اس کے علاوہ کچھ اور آنا ہے. بالکل صحیح یہی انشاءاللہ. 6 ورڈ لکھے ہوں گے نا ہر جگہ، یا یا صحیح. تی یا تما یا تم یا تننا. تو جب آپ پورے قرآن میں 30 پاروں میں آگے سے پھر 30 پاروں کے اندر کتنے صفوں پہ ایک ہی چیز رپیٹ کرو گے تو پھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انشاءاللہ بالکل بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ. اس لیے سٹارٹ میں تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے بالکل نا. جزاک اللہ. میم یہ ک کی تما یہ جو ہے مدارے میں آئیں گے ک کی، اور یہ جو ہے نہیں بیٹا بالکل، اب مضارع تو یہاں ماضی کا کوئی نام ہی نہیں لیا کسی نے. کیا مضارع مدارے. تو ہم نے علامت مضارع سیکھی ہیں. آج تو میں نے مضارع کے ٹاپک کو ٹچ بھی نہیں کیا. آج تو ہم ماضی اوکے کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ. مضارع کے لیے میم جب آپ نے 4 علامتیں یاد رکھنی ہیں وہ مادے سے پہلے لگتی ہیں. آج جو ہم سیکھ رہے ہیں سب مادے کے بعد لگتا ہے. میم ٹھیک ہے، مفعول کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی.